बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज का दिन बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के सारी दुनिया याद रखेगी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने अनाउंसमेंट्स बहुत सारी की हैं, वो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और स्पेशली एक्स पे। वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं और बार बार उनके ट्वीट हमारे सामने भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम ट्वीट जिसे आज अनाउंस करते हुए अपने प्रोग्राम में मुझे पाकिस्तानी होने पे पहले तो फ़ख्र था ही, आज मज़ीद फ़ख्र हो गया। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम साथ ट्वीट भी चला रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मुज़ाकरात में सालसी का बेहतरीन किरदार अदा करने पर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया है। और उनके वर्ड्स ये हैं कि पाकिस्तान का शुक्रिया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का शुक्रिया और फील्ड मार्शल का शुक्रिया, दोनों ज़बरदस्त शख्सियात हैं। नाज़रीन, यहाँ पे प्राउडली एक चीज़ अनाउंस करूँगी कि अगर हम माजी, ज़ाहिर सी बात है तारीख़ है, माजी है, जो कौमें माजी को भूल जाती हैं वो फिर बड़ा नुकसान उठाती हैं। हम माजी को नहीं भूलते हैं, माजी को याद रखना चाहिए। माजी को अगर थोड़ा सा कंगाल लें तो माजी में हमें याद आता है कि यही जो था अमेरिका था जो हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया करता था दहशत गर्दी के ख़िलाफ़। डू मोर पाकिस्तान जितनी भी कोशिशें कर ले, जितने भी ऑपरेशंस कर ले, एक ही बात सुनने को मिलती थी, डू मोर। आज उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का पीस मेकर होने पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सफारतकारी इससे बड़ी कामयाबी क्या समेटेगी, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? पाकिस्तान की सफारती कुव्वत बन के सामने उभरा है। मैंने बहुत दिन पहले अपने प्रोग्राम में कहा था, अगर पाकिस्तान पीस मेकर के तौर पे सामने आ गया, जो कि पाकिस्तान आ चुका है, पाकिस्तान की कोशिशें, काविशें रंग अल्हम्दुलिल्लाह ले आई हैं, तो पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पे आएगा। और भारत ने जितनी भी माजी में पाकिस्तान की एक जो है वो स्टेटमेंट्स दी पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान की रिप्यूट ख़राब करने की कोशिश की, और जिसमें वो काफ़ी हद तक उसने फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिए और काफ़ी हद तक लोगों ममालिक का जहन जो है वो तब्दील कर चुका था। लेकिन मई 2025 में जो जंग हुई है पाकिस्तान भारत की, उसमें ताकत का तवाज़न बदला। और जब ताकत का तवाज़न बदलता है नाज़रीन, तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती हैं। जब आप ताकत में होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, जब आप दुनिया को बताते हैं कि किसी ने अगर हमारी तरफ देखा तो आंखें नोच लेंगे, हम वो मुंह तोड़ देंगे, अगर किसी ने हमारी तरफ बुरी नज़र से भी देखा तो फिर आपकी जानिब नज़रों का जो एक देखने का तरीक़ाकार है वो भी तब्दील हो जाता है। लोग आपकी जानिब फिर किसी और नज़र से देखते हैं। तो ये जो डू मोर के मुतालबे से लेके और अभी हम देख रहे हैं कि शुक्रिया पाकिस्तान तक का जो सफ़र है, और जो एक और सफ़र नाज़रीन कि वेल डन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ने कोशिशें की पीस टॉक के हवाले से इस्लामाबाद में और सिटिंग भी हुई, तो वहाँ पे वेल डन पाकिस्तान से लेकर आज जो हम देख रहे हैं कि शुक्रिया पाकिस्तान तक का सफ़र है, ये पाकिस्तान ने बहरहाल जी ये सफ़र जो है वो पाकिस्तान ने बड़ी खुश उसलूबी से और बड़ी महारत से बेहतरीन तरीके से वो सफ़र तय किया है। अपने मेहमान की जानिब आते हैं। ये तो कुछ मेरे जज्बात थे जो कि मैंने ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी इमोशनल है तो आपके साथ शेयर किए। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। दुरानी साहब, इससे पहले कि मैं एनालिसिस की तरफ आऊँ और आपसे पूछूँ कुछ तज्ज़िया, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जो ट्वीट है प्रेसिडेंट ट्रंप का जिसमें वो ये कह रहे हैं कि शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। और इस समय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म उन्होंने कहा है कि जी दो बड़ी शानदार शख्सियात हैं। आज का दिन उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया के लिए एक शानदार दिन है, पाकिस्तान के लिए तो ऑब्वियसली है, पूरी दुनिया के लिए नहीं। हमारे हमसाया मुल्क के उधर तो सफ़े मातम बिछा हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अभी सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इस पे तज़िया पेश करने से पहले ये बता दें कि इतनी बड़ी सफारती कामयाबी के बाद फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम ये शुक्रिया डिज़र्व करते हैं, हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। सिराजी, देखो बात ये है कि आपको याद होगा हम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर हम जब किसी मुकाबिल मुल्क से मैच किया करते थे और जब हम जीतते थे तो एक प्रैक्टिस थी कि हम सज्जे में गिर जाते थे। मतलब
हॉकी के मैदान में सजदे में गिर गए, क्रिकेट के मैदान में सजदे में गिर गए। तो मतलब ये वाकई एक ऐसा जज्बाती लम्हा है जिसमें इंसान का दिल करता है कि हर पाकिस्तानी जो है वो सजदे में गिर जाए अपने रब के सामने कि इतनी बड़ी हमें इज्जत दी। जो इज्जत हमारी लीडरशिप को दी गई, जो इज्जत लीडरशिप को मिलती है, वही कौम की इज्जत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हर फर्द की इज्जत होती है। तो मैं तो ये तो एक ऐसा मौका है जो हमने पिछले 78 सालों में, जिसके लिए हम मुंतज़िर थे, हम सोचते थे कि हम इस सदावार हैं इस रवैये के, हम ये सोचते थे कि ऐसी ही इज्जत अल्लाह ताला को देनी चाहिए क्योंकि ये उसके नाम पे बनने वाला मुल्क है। बिल्कुल। और इसके जो शहरी है वो तो इससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना जी, और वो इसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन बावजूद हम ऐसी इज्जत ना पा सके। अब जिसके वसीले से ये इज्जत मिल रही है, जिस लीडरशिप के रेफरेंस से ये इज्जत मिल रही है, हम उसके हामी हों या मुखालिफ हों, मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त उनकी ताज़ीम बनती है जिनके ज़रिए से कुदरत हमें ये इज्जत दे रही है। और ये जो आज का पाकिस्तान को मिलने वाला मुकाम है, और ये देखें एक अमल है तसलसल से, मतलब हक से लेके अब तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें तो ये महसूस होता है कि कुदरत पाकिस्तान को इज्जत ही नहीं दे रही, एहतराम ही नहीं दे रही, सिर्फ कामयाबी ही नहीं दे रही, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर उस मुकाम पे लेके जा रही है जो मुकाम शायद ही तारीख में किसी एक मुल्क को मिला हो। लेकिन सुपर पावर्स तो ये अपने लिए कुछ भी ले लें अपनी ताकत से, लेकिन पाकिस्तान की तरह का एक मुल्क जो कि एक मुआशी तौर पे भी उतना मुस्तहकम ना हो, लेकिन उसके अवाम, उसकी अफवाज, उसके इंजीनियर्स, उसके टेक्नीशियन, उसके फौजी, वो अपनी मेहनत से, और बिलखसूस उसका फॉरेन ऑफिस जो एक लंबे अरसे से इसी तरह काम कर रहा है। मतलब पाकिस्तान बनने से अब तक हमारे फॉरेन ऑफिस ने दुनिया के अंदर बहुत से वो किए हैं, बहुत से मोइज़े करके दिखाए हैं दुनिया के अंदर। दुनिया की जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है उसको हमारे फॉरेन ऑफिस ने हमेशा ऑल्टर किया है, खा वो चाइना हो, खा वो कोरिया हो, खा वो अलजायर हो, खा वो इजराइल हो, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अपनी जगह पे खड़े होकर हमने हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, जो कि असूली मौक़िफ़ रहा है, हमेशा उसको दुनिया के सामने पेश किया और दुनिया में इज्जत कमाई है। और आज हम वहाँ अल्लाह ताला ने पहुँचाया है हमें कि जहाँ पे हम उस इज्जत की एक्नॉलेजमेंट देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने, सबसे ताकत की लीडरशिप के सामने। और इससे बड़ी जो मतलब जिसे कहते हैं कि जज्बाती करने वाला अमल है वो ये है कि हम सिर्फ अमेरिका से ताज़ीम नहीं पा रहे, हम अपने मुस्लिम ममालिक के अंदर टकराव को रोकने वाले बन गए हैं, हम अपने मुस्लिम ममालिक के अंदर एहतराम का निशान बन गए हैं। हम ईरान के अंदर एहतराम से देखे जा रहे हैं, हम सऊदी अरब के अंदर एहतराम से देखे जा रहे हैं। मतलब ये मैं खुदा से और क्या मांगूं वाला मामला है कि मतलब इतनी ताज़ीम और इतनी इज्जत और इतनी कामयाबी के बाद तो शुक्र का भी वो दर्जा बनता है कि जिसका मतलब जिसके लिए मेरे पास अल्फाज शायद ना। बिल्कुल दुरानी साहब, आज वाकई शुक्र का वो दर्जा है कि जिसके लिए अपनी खुशी, अपना जो हमारी एक इस वक्त अपने मुल्क के साथ मोहब्बत है, और जो इस कामयाबी को समेटने के बाद हम पुरजोश हैं, शायद हमारे पास उस अल्फाज नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह दोस्तों के दरमियान, दो दोस्तों के दरमियान भी अगर सुलह करवानी हो तो तीसरा फरीक जो सुलह करवाने वाला है उस पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लाद दिया जाता है कि आप दूसरी साइड का जो है ना वो ज़्यादा साइड ले रहे हैं दूसरे फरीक की। अब पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान क्या देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी तो है ही, उसमें हम कामयाब तो हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो फील्ड मार्शल साहब ने मिलिट्री डिप्लोमेसी की एक टेक्स्ट बुक चेंज कर दी है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे किरदार अदा किया है, किसी भी फरीक को ये नहीं लगा कि झुकाव किसी दूसरी जानिब है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हर फरीक को यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज को भी पाकिस्तान पे पूरा भरोसा है।
دیکھیں اب یہ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب میرے پاس تو اس سچویشن میں الفاظ کی جگہ صرف آنسو رہ جاتے ہیں. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب وہ عاجزی کے، عجز کے، انکساری کے، ٹھیک ہے جی، اور شکر کے، کہ مطلب آپ کو ایسی صورتحال میں مانتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہمارے جوانوں کی شہادتیں، قربانیاں اور ہماری جو فوج ہے. میں نے ہمیشہ پاکستان کی فوج کی حمایت میں اور فوج کے تحفظ میں سیاسی حلقوں میں بات کی ہے، اور اس کے لیے میرے پاس ہمیشہ لاجک بھی رہا ہے. لیکن میں ہمیشہ ہمیں اس چیز کے جی ہم تو ایک ویلفیئر سٹیٹ سے ہمیں سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا، یہ باتیں تاریخ سے جو نابلد لوگ تھے وہ ایسی باتیں کرتے تھے لیکن بڑے دانش کہلاتے تھے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جس قوم کے پاس کی طاقت نہ ہو کہ وہ اس کر سکے، اس کو دنیا کہاں ویلفیئر چلنے دیتی ہے. ویلفیئر کے لیے ویلفیئر تو وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ کی طاقت چیلنجیبل نہ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری دیکھیں پوری مسلم ورلڈ کے سر کا تاج بننے والا پاکستان کیا ہے؟ یہ وہ پاکستان ہے جس کی معیشت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، جس کے بہت سے انٹرنل پولیٹیکل چیلنجز بھی ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی قوم جو ہے وہ اپنی افواج کے پیچھے اور اپنی قومی طاقت کے پیچھے کھڑی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس نے اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اپنی محنت کے ذریعے اپنے دفاع کو وہاں پہنچایا ہے کہ جہاں اس پہ 5 گنا بڑا ہمسایہ بھی اس پہ تعرض یا اس پہ حملہ آور ہو تو وہ اب سوچنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے گا کہ بھئی یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ حلوہ نہیں ہے کہ جو ہم جا کے کھا جائیں گے. تو اس لیے یہ جو ساری سچویشن آج ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں اب اگر کوئی نہ کرے تو نہ کرے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی کردار جو ہے وہ پاکستان کی افواج کا، جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی ہماری افواج میں نہیں ہے. ہمارے جرنیل سے لے کے سپاہی تک جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ فوج جو ہے ایلیٹ کیپچر سے نہیں نکلی ہوئی، یہ مروثیت سے نہیں نکلی ہوئی، یہ جو ہے یہ مالدار لوگوں کی فوج نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی فوج ہے جو پاکستان کے غریب لوگ ہیں، جو پاکستان کے وہ محروم طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے جذبے کے تحت اس فوج کو اور اس کی ٹیکنالوجی کو اور اس کے دفاع کو وہاں پہنچایا ہے جہاں پر کہ آج دنیا اس کا تعظیم. کون ہے آپ کا فیلڈ مارشل؟ ایک غریب گھر سے آنے والا، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کو اپنی غربت پہ بھی مان ہے اور اس کو اپنے ملک کے اوپر بھی مان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مان رکھنے والے ہیں وہ اس کے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے نوجوان اور عوام ہیں جو کہ واقعی اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور ان کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہی رہتا ہے. بالکل صحیح. درانی صاحب، ابھی جو اس کے علاوہ ہم مین ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، امریکہ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرے گا، کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں کی جائے گی کیونکہ ایران نے اپنا ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، وہ بھی انکنڈیشنل. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ٹاکس کو لے کے، اسپیشلی جب اس کا فرسٹ راؤنڈ ہو چکا ہے. سیکنڈ راؤنڈ کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان اگین ہوسٹ کرنے کو آلموسٹ کنفرم ہے کہ تیار ہے، اور پاکستان کی تیاری تو ہے. دونوں فریق کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہی جا کے ٹاکس کرنے میں کمفرٹیبل ہیں. اچھا، ایسے میں ایک اور چیز انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہے آج کہ اسرائیل اب لبنان پہ مزید بمباری نہیں کرے گا. پہلی دفعہ کسی نے اسرائیل کو نتھ ڈالی ہے تاریخ میں، شاید پہلی دفعہ کسی نے اسرائیل کو کہا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب رک جاؤ، یہیں پہ بہت ہو چکا ہے. تو اب لبنان پہ مزید بمباری نہیں کرے گا، سختی سے اس کو روکا گیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں یہ سارے ڈاٹس، کیا کنیکٹ کریں اگر، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ جو ایم او یو سائن ہونے سے کچھ دیر پہلے امریکہ واپس جلدی میں چلا گیا تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ سارے معاملات آلموسٹ سیٹلڈ ہو گئے تھے، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک نیچر ہے نا کہ ہمیشہ اناؤنسمنٹ کا کریڈٹ انہوں نے لینا ہوتا ہے، اچھی اناؤنسمنٹ کا کریڈٹ، تو وہ اس کے لیے انہوں نے بلایا یا کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں اس ساری ڈیولپمنٹس میں؟
دیکھیں ان ساری ڈیولپمنٹ سے ایک بات تو یہ پتہ لگ رہی ہے کہ دیکھیں جو سگنیچر ہوتے ہیں نا وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اصل کام وہ ہوم ورک ہوتا ہے جو کسی سگنیچر سے پہلے کیا جاتا ہے اور ہماری پوری قیادت جو ہے اس وقت اسی ہوم ورک کے اندر مصروف ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ مجھے اقبال کا وہ ایک شعر یاد آتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. کاشغر تو کاشغر تو چائنا میں سمجھتا ہوں کہ مصر سے لے کے ٹھیک ہے نا جی مطلب کاشغر تک کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ پاکستان کے ذریعے جو ہے اور پاکستان کی اس میڈییشن کے ذریعے جو ہے وہ عزت بھی پا رہے ہیں اور وہ متحد بھی ہو رہے ہیں اور ان کا اتحاد بغیر دیکھیں ہم نے اتحاد کا مطلب یہ بنا لیا ہوا ہے کہ تڑی دو بڑی بڑی باتیں کرو اونچی اونچی لاؤڈ ایمز کرو جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. جو بڑی قومیں ہوتی ہیں یا جنہوں نے کچھ بڑے کام کرنے ہوتے ہیں وہ فیلڈ مارشل کی طرح خاموش رہ کے کرتے ہیں. اور ابھی آپ اس دفعہ بھی دیکھ لیں جب یہ ساری ڈپلومیسی ہو رہی تھی جس سے مجھے سب سے میں ایک میڈیا کو سمجھنے والا انسان ہوں مجھے جس سے سب سے بڑی امید پیدا ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو کائٹ فلائنگ کے لیے نہیں چھوڑا گیا تھا. پاکستان کے میڈیا اس چیز سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ خبریں گھڑ گھڑ کے نہ چلیں بلکہ خبر جو مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیڑ نہیں گرنے آپ نے آم کھانے ہیں آپ نے باتیں نہیں کرنی آپ نے رزلٹ لینا ہے اور اگر آپ نے رزلٹ لینا ہے تو پھر آپ کو اسی احتیاط اور اسی تدبر کے ساتھ چلنا پڑے گا جس کے نتیجے میں نتیجہ نکل سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر لبنان کے اوپر جنگ بندی ہوئی ہے آج اگر اسرائیل دباؤ محسوس کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے باوجود اس کو اس 2 وجوہات ہیں. ایک تو اسے یہ پتہ ہے کہ پاکستان اور پوری مسلم امہ جو ہے وہ مسلم ورلڈ جو ہے مذاق بناتے تھے لوگ تو مسلم امہ کے نام کا بھی لیکن آج اسی نام کو ایک عزت اس لیے مل رہی ہے کہ وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور شور مچا کے نہیں ہوئے لاؤڈ کلیمز کر کے نہیں ہوئے مطلب فوٹو آپس کرا کے نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی تمام فرینڈس کو پول کیا اور اس کو پول کر کے دنیا کے اندر ایک پازیٹیو انیشیٹو کو لیڈ کیا ہے. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ جو اپنی طاقت کو اکٹھا مجتمع کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں آپ کسی کو کے لیے کر رہے ہیں یا کسی مظلوم کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں دنیا کے امن کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا میں تخریب کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو دہشت کرتے ہیں ہم انہیں فتنہ اس لیے کہ وہ اپنی دہشت گردی اپنے طاقت کا دباؤ بٹھانے کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں مظلوموں کا خون بہتا ہے اور ملکوں کا نقصان ہوتا ہے. اب جب آپ اسی کام کو امن کے لیے کرتے ہیں اپنی طاقت کو امن کے لیے ایگزرٹ کرتے ہیں پاکستان کی ایئر فورس اگر آرمی چیف کو لے کے وار زون میں سے گزرتی ہے تو ایک دبدبہ پیدا ہوتا ہے. بالکل سر بڑا دبدبہ تھا کہ وار زون میں کس طرح پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہے لینڈ کیے ہیں. بہرحال مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے دورانی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو دونوں ممالک جو کہ اب تقریباً آلموسٹ جو ہے انچز اوے ہیں اس ڈیل کو لے کے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پرائورٹیز ہیں تو دورانی صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ کیا پرائورٹیز ہو سکتی ہیں کس پہ ڈیل ہو سکتی ہے اور کس پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاہد احمد خان صاحب سابق مشیر ہیں امریکی صدر کے. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. شاہد صاحب آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا کے لیے ایک یادگار دن ہے. ایک طرف تو اب نئے ہرمز کھل گئی ہے انکنڈیشنل ایران نے کھول دی ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے اس کی بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں. ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خود کی یہ ٹویٹ ہے کہ پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پریزیڈنٹ کا پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا ہے اور فیلڈ مارشل کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. سب سے پہلے تو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں پھر آگے جو ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں.
بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. گڈ مارننگ فرام باسٹن. آپ کا یہ پورا جو کامنٹ اور سوال ہے اس میں ہی سارا جواب ہے. آپ دیکھیے اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس آن ٹاپ آف دا ورلڈ, اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جو دی فیلڈ مارشل آف دی پاکستان آرمی انہوں نے جس طرح سے وزٹ کیا ہے اور ایران کو کنونس کیا ہے اس بات پر, اور یہ صرف یہ ٹرسٹ ہے جو کہ بہت ایران اینڈ امریکہ ہیز ان پاکستان. It's a very unusual situation. There are 194 countries who are member of the United Nations, or Pakistan is the only country who can make this happen. Or this is a moment of pride for the people of Pakistan, for the leadership of Pakistan. باقی جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیکاز ہی سکڈ ان دس وار, اور اس وقت یہ کبھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز از گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دا کانورسیشن. جب سے یہ جو بھی ان کی جو وار ایکسرسائزز ہوتی ہیں پینٹاگون میں اور جو بھی ادر آرگنائزیشنز ہیں امریکہ میں, میرا نہیں خیال ہے کہ دس واز انڈر کنسیڈریشن. دی ٹوٹل فوکس واز آن دی enriched uranium which is above 3.65 grade in Iran. اس کی وجہ سے جو اس پر بہت زیادہ کنسنٹریشن تھی, لیکن اب وہ ایسے لگتا ہے جیسے بیکاز the world is in trouble, 20% of the energy moves through Strait of Hormuz. تو وہ ایران نے ایک ایسا ٹیکٹیکل ٹول استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشکل آ گئی ہے. یہ اس کا اب یہ آگے کیا ہوگا, میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت یہ ڈیلیبریشنز ہو رہی تھیں, جس جے ڈی وینس اور جو ایرانین لیڈرشپ جب پاکستان آئی, تو جو ڈرافٹ اگریمنٹ تھا اس پہ تقریباً آپ سمجھ لیں اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھنا چاہیں, اگر 10 پوائنٹ سے ایران کے تو 8 جو تھے وہ انڈر کنسیڈریشن تھے فار اپروول, رائٹ. یہ دو جو اس میں ایشوز تھے جو ابھی بھی لنگرنگ ایشوز ہیں وہ یہی ہیں کہ اب یہ جو یورینیم کی اسٹاک پائل جو ایران کے پاس ہیں اور اسٹریٹ آف ہرموز کی کنٹرول کس کے پاس ہوگا. کیونکہ اب یہ ہے کہ اب صرف امریکہ اس میں اسٹیک ہولڈر نہیں رہا, بیکاز آف دی کلوزنگ ڈاؤن آف دی اسٹریٹ آف ہرموز. اب یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جن کی انرجی اس جگہ سے موو ہوتی ہے, اب وہ بھی اسٹیک ہولڈر بن گئے ہیں. دے ول ناٹ اگری کہ ایران کا 100% کنٹرول ہو اسٹریٹ آف ہرموز پہ. اٹس ناٹ دس امریکہ اینی مور. اور جہاں تک جو انرچ یورینیم کا تعلق ہے, آئی تھنک دے گو بیک ٹو جے سی پی او اے, جو ایگریمنٹ براک اوباما نے اور جان کیری نے سجیسٹ کیا تھا, جس پہ بہت سے ڈیلیبریشن بھی ہو گئی تھی. یہ دے ول گو بیک ٹو دیٹ, اور یہ دے ول کیپ دیئر یورینیم انریچمنٹ بلو 3.65, اور جو باقی ان کے پاس اسٹاک پائلز ہیں, اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل ہے بہت زیادہ, اگر ایران اگری بھی کر جائے کہ اس کو موو کر دیں گے تو اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ وہ 7,000 میل دور امریکہ میں موو کی جائیں. تو پروبیبل پاکستان از گوئنگ ٹو بی اندر پاکستان ول کم ان ہینڈی اس مشکل سے نکالنے کے لیے پوری دنیا کو. اینڈ دس شوڈ بی لائک اے سیڈ بیفور, اٹس اے گریٹ ڈپلومیسی فرام the Pakistani administration. اور آپ دیکھیے کہ اب جیسے آپ نے پہلے بھی میں آپ کی کانورسیشن سن رہا تھا کہ دی فیلڈ مارشل آف پاکستان لینڈڈ ان ٹو ایران. اس کا جو بھی آپ جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وی آر ان چارج, وی آر ان کنٹرول, اینڈ سو دیٹ واز دی ڈیمونسٹریشن آف دی کنٹرول آف دی ریجن or the situation by the Pakistani leadership, which is very commendable. اور دنیا میں پاکستان کا ایک ڈفرینٹ قسم کا ایک امیج ہے. پہلے بھی کئی مرتبہ اتنی انٹینس سچویشن پہلے نہیں ہوئی, لیکن پاکستان نے پہلے بھی دنیا کے بہت مسائل حل کیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کو ایونچولی اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پیپل آف پاکستان کو کیسے ملے گا. آئی تھنک دیٹ از اے
That is a big question. بالکل بالکل آپ کی طرف آتی ہوں سر, اس پہ بھی ڈسکشن رہے گی. میں دورانی صاحب سے جان لوں. دورانی صاحب, اس وقت ہم نے اپریسیشن کی بات کر لی, اسرائیل کو روکنے کی بات کر لی, مطلب سمپل ورڈز میں کہیں تو بڑے کلیئر شٹ اپ کال دی گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اسرائیل کو کہ انف از انف, اب رک جاؤ, بس بہت ہو گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ کسی بھی طور پر لبنان سے مشروط نہیں ہے, تاہم امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا. جو لبنان میں سیز فائر والا ایشو ہے, یہ بھی بہت سیریس ایشو ہے, کیونکہ جو ایران ہے وہ اس کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہے. جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا تو ان کے سٹیٹمنٹ میں بھی لیبنان کا ذکر تھا. بعد میں جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ چلیں جی یہ ہماری ڈیل کا حصہ نہیں ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا. اب ایرانی سائیڈ کا اس پر اصرار بھی ہے, اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکہ میں مذاکرات بھی ہو چکے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دونوں میں سیز فائر بھی کروا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ لبنان والا ایشو اسلام آباد ٹاکس میں کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا, یا اس پہ بھی دونوں سائیڈ پہ کوئی جمود خدا نخواستہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں, میں پہلے تو میں بہت سی چیزوں کے اوپر کامنٹ کرنے سے اس لیے رکتا ہوں کہ پاکستان نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ اس میں ہم انفارمیشن شیئرنگ کے بجائے ہم اوور آل سچویشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی گفتگو میں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک لیبنان والا ایشو ہے اس کی بڑی کلیئرلی ہمارے سامنے اس کے بعد ایسی مینیفیسٹیشنز آئی ہیں, ایسی صورتیں آئی ہیں جس کے میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو بھی ایٹ این اینگل ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کے راستہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ آگے چل کے اس کی وجہ سے کوئی ریٹل کریٹ نہ ہو اور کوئی پروسیس رکے نہ. تو ہماری جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے اس سارے سین میں وہ یہی ہے کہ ہم کسی کو ایکیوز کیے بغیر, کسی کو مطلب جسے کہتے ہیں کسی کو کوئی کسی چیز کا مجرم ڈکلیئر کیے بغیر جو ہے ہم آگے بڑھنے کا وہ راستہ نکال رہے ہیں جو کہ پرامن ہو اور آگے چل سکتا ہو. جیسے ڈیفینیٹلی دستخط ہوں گے کسی ایگریمنٹ کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہوگا, اور امن کے لیے جو ایک ہولسٹک اس وقت ضرورت ہے. اور دیکھیں جس پیج پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, جس آبجیکٹیو کو لے کے آپ چل رہے ہیں, وہ ایک آبجیکٹیو صرف پاکستان یا مڈل ایسٹ یا اسرائیل یا لیبنان کا نہیں ہے, وہ اس وقت پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کا کنسرن, کیونکہ اس وقت دنیا کا کوئی شہری ایسا نہیں ہے جو اس وار کی نیگیٹیوٹی سے افیکٹ نہ ہو رہا ہو, خواہ وہ چین میں ہو, خواہ وہ کینیڈا میں ہو, خواہ وہ امریکہ میں ہو. خود ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ جی اس طرح امریکنز کے اوپر اس کا اتنا ٹول آ رہا ہے, اور یہ جو پوری دنیا ٹول ہو رہی ہے اس سارے اقدامات کے نتیجے میں, اس کے پیچھے خواہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے یا پاکستان کا سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ دنیا بھر کے عوام کی ایک تو انٹینٹ ہے جو کہ پاکستان کے ایکشن کے پیچھے ہے, دنیا بھر کے عوام کی سپورٹ ہے جو پاکستان کے اقدام کے پیچھے ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسٹس انصاف کا جو تقاضے ہیں وہ بھی پاکستانی ایفرٹس کے پیچھے ہے, اور جسٹس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جنگ بند ہو, جنگ جہاں رہی ہے وہاں بند ہو, اور جنگوں سے تو فیصلہ بھی تو کوئی نہیں ہوتا نا, اب بھی ثابت ہو گیا فیصلہ تو میز پہ ہی ہوتا ہے. تو چلو اگر آپ میز پہ آ گئے ہیں تو سب ایشوز کو ٹیبل پہ لا کے ان کو ریزالو کریں, اور پاکستان کا یہی ڈیزائن ہے کہ ہم زبان کے ذریعے نہیں بلکہ ہم حالات کے ذریعے سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں, ہم ٹال کلیمز کے ذریعے نہیں, ہم ٹال مووز کے ذریعے کور کر رہے ہیں. ہم اپنی ڈپلومیسی کو جو ہے ہم نے ایک ایسا شکل دی ہے کہ وہ ایک موونگ ڈپلومیسی ہے جو کہ ساتھ ساتھ موو کر رہی ہے ہمارے انٹینٹ کے, ہماری خواہشات کے اور دنیا بھر کے عوام کی توقعات کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ
तमाम हसास सेक्टर्स हैं जिनको हमने बड़ा ही खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसको डील किया है, और मुझे पूरी तवक्को है कि इसमें से कोई ना कोई बेहतर रास्ता ज़रूर निकलेगा। बिल्कुल शाही साहब, सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जब मेरी आपसे डिस्कशन हुई थी उस वक्त भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी आज कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं, लेकिन अमेरिका की, वाशिंगटन की सूरत हाल आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे लोग बहुत अगेंस्ट हैं इस वॉर के, कि ये इजराइल की वॉर थी, ये तो हमारी थी नहीं जिसमें हम कूद गए। अब अमेरिका के लिए ये सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी इसलिए भी है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, मिड टर्म इलेक्शन स्पेशली बड़े इंपॉर्टेंट है, और बज़ाहिर ये लगता है कि पार्टी का, प्रेसिडेंट ट्रम्प की पार्टी का काफ़ी नुकसान होगा। रिपब्लिकन आप क्या देख रहे हैं आज जो अनाउंसमेंट हुई हैं, या हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये सीज फायर तो क्या परमानेंट सोल्यूशन की तरफ मामला चले जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी खुद बीन दिए दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे, और उनके पाकिस्तान आने का मतलब ये है कि वो फाइनल सिग्नेचर करने ही आएंगे। कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। वैसे वो अगर ये कहें कि वो आके निगोशिएशन करेंगे तो इतना तो स्टेमिना उनका नहीं है इस सब में। तो आपको क्या लगता है कि इस सब के बाद उनकी कुछ इलेक्शंस पे कोई असर पड़ेगा, कोई पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, या स्टिल इम्पीचमेंट का खतरा बहुत ज्यादा है उनकी? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपका क्वेश्चन है। पहली तो बात ये देखिए, जो एग्रीमेंट्स है ना, वो उसमें महीने लगते हैं, ये दिनों में एग्रीमेंट्स नहीं होते। ठीक। इस एग्रीमेंट की जो यूनिक सिचुएशन ये है कि इस एग्रीमेंट पे पहले से काम हुआ है। JCPOA के जो बेंचमार्क्स हैं, जो उसके डिज़ाइन पहले हुआ है, जो एक्सपर्ट्स ने किया हुआ है, ये जो पूरी की पूरी बात है, ये सारी उस JCPOA की जो इनिशियल एग्रीमेंट है उस तरफ जाएगी। इसलिए इस एग्रीमेंट के होने की पॉसिबिलिटी, साइन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें एक चीज़ उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का भी इशू जो पाकिस्तान ने टैक्टिकली और अपनी जो उनकी जो इंटेलिजेंस है उससे वो हल करवा दिया है, तो वो भी मसला हल हो गया। तो अब आप जब कहते हैं ना वो एग्रीमेंट साइन करने आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पिछला एग्रीमेंट था वो काइंड ऑफ इज अप्रूव्ड, क्योंकि जो लोग इस वक्त जो कन्वर्सेशन कर रहे थे, जो ओमान में भी कन्वर्सेशन हो रही थी, विटकॉफ एंड कुशनर एंड अदर्स, एंड जो ईरान के साथ, वो अपने साथ एक्सपर्ट भी लेकर नहीं आए थे, जिसकी वजह से वो कन्वर्सेशन के दौरान ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया, क्योंकि वो इतनी सोलिडिफाई हो नहीं सकती थी। बहरहाल एक तो ये बात रही, तो इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये है, मिड टर्म इलेक्शन में इट्स द मोस्ट अनफेवरेबल वॉर फॉर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी अनफेवरेबल रेटिंग्स जो है वो बहुत हाई है। ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैज गॉन डाउन टू 16%, विच मीन्स नथिंग। और कल तकरीबन 8 डेमोक्रेट्स भी जो स्टेट ऑफ इजराइल को सपोर्ट करते थे वो डिफेक्टेड। ट्रम्प की अपनी जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, ये रिपब्लिकन पार्टी ये उस तरह की रिपब्लिकन पार्टी नहीं है जैसी पहले थी, ये ट्रम्प की पार्टी बन गई है। तो रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग इस वक्त अप फॉर इलेक्शन, जिसमें से तकरीबन हर 2 साल के बाद जो हाउस का इलेक्शन होता है, और तमाम 400 to 435 मेंबर्स आर अप फॉर इलेक्शन। अब उनकी जो रिपब्लिकन साइड से है वो इस सवाल का जवाब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देने से कासिर है कि वो अगर ट्रंप को सपोर्ट करते हैं तो लूज देयर सीट। तो इसमें तो गारंटीज तो नहीं होती इलेक्शन में, लेकिन लुकिंग एट मल्टीपल पोल्स उसमें ऐसे लग रहा है कि हाउस तो डेमोक्रेट्स आसानी से जीत लेंगे, और पॉसिबिलिटी सेनेट की भी है। अगर डेमोक्रेट सिर्फ हाउस जीत लेते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, बिल्कुल एक्चुअली ख़त्म हो जाएगी। वो किसी से भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो वो करना चाहते हैं, जिस तरह की अब चीज़ें हो रही हैं इस वक्त, जैसे जंग है और मल्टीपल डिसीजन विद इन द कंट्री, टैरिफ एंड मैनी अदर थिंग विच आर वेरी कंट्रोवर्शियल, तो वो नहीं कर सकेंगे। वो तो पहली बात तो ये, हर चीज़ ब्लॉक हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक आपने इम्पीचमेंट का ताल्लुक है, वो इम्पीचमेंट तो फिर वो yet to be seen, let's see what happens, let's see कि डेमोक्रेट्स इस लाइन को लेना भी चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह की पिछले जब
دو سال ہو جائیں گے، قریباً 2 سال ہو جائیں گے نومبر میں. تو جتنی irregularities in terms of executing the orders, presidential order جو ہو چکی ہیں، تو there is definitely a possibility کہ impeachment کا process شروع ہو جائے. But this is a possibility. It's not something Democrats are considering at this point. بالکل ٹھیک ہے. دورانی صاحب، سر اس سٹیج پہ جب اس راؤنڈ پہ ایران اور امریکہ کی مین پرائرٹیز کی ہم بات کرتے ہیں، obvious سی بات ہے کہ ایک ایم او یو تک انچز اوے کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ ایم او یو تک چیزیں پہنچ گئی تھی، اطلاعات بھی یہی تھی. تو اینڈ ٹائم پہ پھر جب کانٹیکٹ ہوا جے ڈی وینس صاحب کا تو معاملات تھوڑے سے جلدی میں آ گئے. اب اس کی کیا ریزننگ ہے؟ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اچھا، میں اگر صرف پرائرٹیز کی بات کروں، اس جنگ کے نتیجے میں مشکلات بہرحال امریکہ اور ایران دونوں نے فیس کی ہیں. کیا امریکہ اپنے میزائل پروگرام کو پریزرو کر سکے گا ان ٹاکس کے نتیجے میں؟ اور اگر امریکہ کی سائڈ سے دیکھتے ہیں، ایران کیا اپنے میزائل پروگرام کو پریزرو کر سکے گا؟ اور اگر امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائرٹیز اب کیا دیکھتے ہیں؟ اس ڈیل کو لے کے ان کی پرائرٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ اب نئے ہرموز کھل گیا، کچھ وہ جو سینکشنز کی بات کی جا رہی ہے اس میں بھی کچھ نرمی دکھائی جا رہی ہے. باقی پرائرٹیز کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو مختلف قسم کی، جیسے ایک تو میزائل پروگرام کے بارے میں میرا تو بڑی ڈیفرنٹ اوپینین ہے. مطلب ان کے بعد میزائل ایسے بھی ہیں جس میں موٹر سائیکل کا انجن لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی کوئی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی طرح کی کوئی ڈسٹرکٹیو یا ایکسٹرا ڈسٹرکٹیو کیپیبلٹی نہیں ہے. اصل جو ڈسٹرکٹیو چیز ہوتی ہے وہ تو وار ہیڈ ہوتا ہے جو اس کے آگے ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ایک چیز ہو جاتی ہے تو دوسرا تو پھر یہ ہے کہ دنیا کے کس کس ملک کو آپ روک سکتے ہیں کہ جی آپ کوئی فلائنگ آبجیکٹ نہیں بنائیں گے، یا آپ اسپیس میں نہیں جائیں گے، یا آپ کہیں تک نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال پریشر کے لیے ڈفرینٹ پوائنٹس رکھے جائیں. لیکن جو اصل میجر ایشو ہے میرا خیال ہے وہ یہاں پہ، جیسے بھی شاہد صاحب نے بتایا بھی ہے کہ ایک نیوکلیئر کا ہے اور ایک جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا ہے. یہ ایشوز جو ہے، اور جہاں تک سوال ہے آبنائے ہرمز کا، اس کے بارے میں تو بڑی کلیئر سی بات ہے. دیکھیں، اگر دنیا میں آپ نے رہنا ہے تو دنیا کے قوانین کو چلانا ہوگا. یہ ایشو اس لیے ریزالویبل ہے کہ یہ انڈر انٹرنیشنل لاز آتا ہے. لیکن جب وار لائک کنڈیشن پیدا ہوتی ہے تو تمام جو انٹرنیشنل لاز ہوتے ہیں دے سیز ٹو پریکٹیکلی ایگزسٹ یا پریکٹیکلی پرفارم. اور یہ اب دیکھنا ہوگا امریکہ کو بھی کہ جی آپ نے آیا یو این کے جو لاز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ نے آگے دنیا کو کسی قانون اور ضابطے کے تحت چلانا ہے یا جنگل کے قانون کے تحت چلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب جس طرح معاملات نارملائز ہوں گے، جو ایگزسٹنگ جو ٹریٹیز ہیں اور ایگزسٹنگ کنونشنز جو ہیں اور ایگزسٹنگ جو لاز ہیں، they will start acting in favor of the public, in favor of the countries around. تو میرا یہ خیال ہے کہ آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے وہ اس خطے کے ممالک اور بین الاقوامی قوانین اور اس خطے پہ جو فائدہ لینے والے ممالک ہیں ان سب کے میل جول سے ہی وہ راستے جو ہے وہ نکلیں گے. اور اس کے اندر ریزالو کے اصل میں دیکھیں، بات اصل یہ تھی کہ اس جنگ کے پیچھے جو فائدہ تو کسی کا مجھے نظر نہیں آیا کہ اس ساری جنگ سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا، اس ساری جنگ سے اسرائیل کو کیا فائدہ ہوا، اس ساری جنگ سے کسی اور ملک کو کیا فائدہ ہوا. میں جنگ شروع کرنے والوں کو تو ویسے بھی دنیا کی تاریخ بھی یہی ہے کہ جنگ شروع کرنے والے آخر میں لوزر ہی ثابت ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے اس ساری چیز میں اب جو امن کی طرف جائے گا اس ساری سچویشن کو لے کے وہی فائدہ اٹھائے گا. وہ اپنے ملکوں میں بھی پاپولر ہوئے گا، وہ اپنے ملک کے اندر ہزیمت سے بچے گا، اور وہ پوری دنیا کے اندر بھی عوام کی نفرت اور عوام کے جو جسے کہتے ہیں نقصان کو روکنے والا بنے گا. لہذا یہ کوئی مشکل تو بہت تھی جس کے لیے حکمت سے راستے بنے، لیکن آگے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چند قدم دور رہ گیا تھا تو رک گیا. میرا یہ خیال ہے کہ جب کہیں پہنچنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ڈفرینٹ فیزز سے گزرنا پڑتا ہے. بعض جو بڑی obvious سی چیزیں کو کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم ان کو دینا، اور ٹائم بیسٹ ہیلر بھی ہوتا ہے اور بیسٹ ریزالو بھی ہوتا ہے کسی ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات کی آپ نے. شاہد صاحب، سر سیم کوشچن آپ سے،
کیونکہ آپ وہاں اس وقت امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہاں کی پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے جو اس وقت سینٹیمنٹس ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, لوگوں کے اندر جو ایک ایگریشن پایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں ایران نے تو فلیکسیبلٹی دکھا دی, جیسے سیز فائر اناؤنس ہوا ہے لیبنان میں, ایران نے فوراً سے اناؤنسمنٹ کر دی اور انکنڈیشنل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اب ہرمز کو کھولنے کے حوالے سے. اب امریکہ کیا ٹیبل پہ آ کے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائے گا؟ دیکھیے, امریکہ کی فلیکسیبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے, فیس سیونگ کا اس وقت تو مسئلہ بن گیا ہے. فیس سیونگ کا ایگزیکٹلی تو فلیکسیبلٹی از دیئر, رائٹ. یہ فلیکسیبلٹی ہے, یہ جو نیگوشیشن ہو رہی ہیں, جو ڈرافٹ اگریمنٹ ہو رہا ہے, جو 300 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا امریکہ سے, تو فلیکسیبلٹی تو یہی فلیکسیبلٹی ہے نا, آپٹکس تو یہی ہے نا. تو وہ فلیکسیبلٹی اب ایکچولی دیکھیں مسائل اس میں تھوڑے سے اور بھی ہے نا. دیکھیں ایران کا جو ایشو ہے وہ اب یہ جب کہتے ہیں نا کہ ایران کو میسائلز نہیں بنانے دیں گے, یا اس کی جو سرٹن انریچمنٹ لیول ہے یورینیم کا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, it's because of the Irani's history, right? Because they support proxies, they support the destructive activities around the world. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, and that includes Pakistan as well. اب پاکستان میں بھی یہ ان کے جو فٹ پرنٹس ہے بلوچستان میں اینڈ ادرس, ایون وہ جو انڈیا کا جو نوٹوریس وہ جو اسپائی تھا وہ بھی ایران سے ہی ہے, رائٹ. تو یہ باتیں ساری تو آپ کے سامنے ہے نا, یہ اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اٹس ناٹ دی اونلی یو ایس, یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہے کہ ایران کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھا جائے, اور ایران کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ نیشن سٹیٹ کا حصہ بنے. اور اس میں شاہد صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے, میں چاہوں گی کہ شارٹلی ذرا ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں, سیم کوشچن کا جواب پھر میں دورانی صاحب سے بھی ان کی اوپینین جانوں گی. اس وقت جیسے آپ نے کہا فیس سیونگ کا ایشو ہے, مین ایگزیکٹ میرا پوائنٹ بھی نیکسٹ یہی تھا. اس وقت ایک سب سے مین ایشو آ سکتا ہے فیس سیونگ کا, اور وہ کس طرح سے دیا جائے گا فیس سیونگ دونوں سائڈز کو, کیونکہ امریکہ بھی چاہے گا اس کو فیس سیونگ ملے اور وننگ پوزیشن میں وہ جائے, اناؤنسمنٹ کرے, اس کی بھی سیاست جو ہے داؤ پہ لگی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. ایران بہتر پوزیشن میں ہے, وہ بھی یہی چاہے گا کہ ایک اچھی طرح سے ڈیل ہو اور ایک اچھی اناؤنسمنٹ کی جائے. اسی طرح سے مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی یہی چاہ رہی ہیں بشمول پاکستان, ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ دونوں کو فیس سیونگ مل جائے, لیکن یہ مرحلہ طے کیسے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں؟ جی شاہد صاحب آپ اس کا شارٹلی آنسر کریں. اس کو میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جیسے ایران نے بڑا گڈ ول جسچر آج دیا, اور آف کورس پاکستان کے انٹرونشن سے, کہ اسٹریٹ آف ہرموز انہوں نے اس کو اوپن کر دیا. ایران کے جو ایشوز ہیں وہ اس میں سب سے بڑا ایشو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو اپنے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے. یہ جو ریلیز آف فنڈس کی بات ہے نا, میرا خیال ہے دیٹ ول ہیپن ایز ویل. جو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ایران کے فروزن ایسٹس ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے, جو کہ ریکنسٹرکشن کے لیے ایران میں استعمال ہو سکتے ہیں. جہاں تک ایران جو اب یہ چاہتا ہے کہ امریکن فورسز مڈل ایسٹ سے ریموو ہو جائیں, چلی جائیں, وہ ایران کی کال نہیں ہے, وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی کال ہے. ابھی دی ادر ڈے UAE said کہ we are going to beef up American forces there, اور سعودی عربیہ یا اور بھی جتنے کنٹریز, I don't want to name countries, بحرین ہے, قطر ہے, جہاں پہ بڑے بڑے بیسز ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ان کنٹریز کی. تو ایران کی کال نہیں ہے یہ کہ ایران کہے, لیکن بہرحال جو ایران کی ایس ہیں بہت زیادہ, وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکشن ہیں, I think وہ امریکہ will help to get them removed. بالکل ٹھیک. دورانی صاحب اس پہ شارٹلی آپ بھی کامنٹ کر دیں. سر فیس سیونگ دونوں کو کیسے ملے گی؟ دیکھیں یہ ایران کے لیے جو فیس سیونگ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے فنڈز ریلیز ہو جائیں, نمبر 1, اور نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے یہ فیس سیونگ ہے کہ ان کا جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھل جائے, اور باقی جو جتنے بھی معاملات ہیں جو ایران کے لیے جو دوسری فیس سیونگ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا دنیا پہ بھی اچھا افیکٹ آئے گا, وہ یہ ہے کہ جو اس پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ سینکشنز جو ہے وہ ختم ہو جائیں. اور جو ایران کے جو امریکہ کے ریفرنس سے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے علاوہ جو ڈفرینٹ پراکسیز کی شکل میں ان کو جو ڈفرینٹ پرابلمس فیس ہوتی ہیں ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. میرا خیال دونوں ممالک کے لیے ون ون سچویشن بن سکتی ہے, جس کے نتیجے
دنیا میں امن آگے بڑھے گا اور دونوں کا فائدہ ہوگا، اور پھر آگے چل کے دشمنیاں بعض اوقات اچھی دوستیوں میں بھی بدل جائیں۔ بالکل ٹھیک، ہم بھی امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی دشمنی جو ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے، ہم بالکل دعا گو ہیں۔ درانی صاحب بہت اچھی بات کی، بہت شکریہ۔ شاہد احمد خان صاحب، سابق مشیر امریکی صدر، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا۔ محمد علی درانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان، مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو۔ بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔